बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रियलिटी विद शमा में मैं आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले उनका तारुफ कराते चलूँ। साहबजादा जवाद मुस्तफ़ा ख़ुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला। सर, आज हम बात एक्चुअल में करेंगे हज़रत अली की शहादत पे। जी नाज़रीन, जैसे कि आज आपको पता है कि हज़रत अली की शहादत 21 रमज़ान को हुई। 19 रमज़ान को उनके ऊपर ज़र्ब लगाया गया। तो इसी रमज़ान में जो हज़रत अली की दौरान में उनकी शहादत हुई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 19 रमज़ान 40 हिजरी कूफे की मस्जिद का महराब, कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत, सजदे में सर रख कर एक ऐसा तारीख़ी जुमला कहा जिसे कोई भी भुलाया नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा जुमला बोला कि कातिल के हाथ से तलवार गिर गई। वो जुमला क्या था? उन्होंने कहा कि रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। ये एक ऐसा जुमला है कि जिसे कभी भी तारीख़ में जो उनसे बुलाया नहीं जा सकता। और इसमें एक ऐसी जीत की खुशी थी कि जब उन्होंने जुमला बोला तो कातिल के हाथ से तलवार गिरी। कातिल की ख्वाहिश थी कि अली सजदे से हट जाए, अली इबादत से हट जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया। इसी बारे में, हज़रत अली के बारे में आज हम बात करेंगे इलामा साहब से, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हज़रत अली की विलादत कब हुई और कहाँ पे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह करीम की हम्दो सना उसके महबूब पर हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद सबसे पहले मैं आप अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आज उस अज़ीम हस्ती के बारे में ज़िक्र कि जिनका ज़िक्र करने के लिए वो हमारे पास ज़ुबानें नहीं, जिनका ज़िक्र करने के लिए वो हमारे पास अल्फाज नहीं, कि जिनका ज़िक्र कुरान करता है, जिनका ज़िक्र अहादीस मुबारका करती है। तो हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने सवाल किया। कायनात के मालिक रब के महबूब के ये महबूब हैं, ये वो अली हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार सिफ़ात अता की थी, जिनको रब कायनात ने बेशुमार शानें अता की थी। और इनकी विलादत के हवाले से जो आपने तज़किरा किया कि अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहले देखें कि जब आपकी वालिदा मोहतरमा तवाफ़ कर रही थी काबा शरीफ का, तो काबे का तवाफ़ करते हुए आप को वो ऐसी तकलीफ़ हुई। अब आपने चाहा कि मैं जाऊं घर की जानिब, लेकिन टाइम इतना नहीं था। और फिर रब कायनात की हर एक काम में हिकमत होती है, ठीक है। अब अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी उस ख़ास बंदी को वहीं उस काबे की दीवार को शक किया और वहीं से अंदर हो गई, आप काबे के अंदर चली गई। जब काबे के अंदर पहुंचती हैं आप, तो वहाँ आप हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत होती है। अब जब अली पाक की विलादत हुई और विलादत के बाद आपने हज़रत अली को लिया और घर की जानिब आ गई। जब घर आई, बाज़ रवायात के अंदर ये आता है कि 2 दिन, बाज़ के अंदर आया 3 दिन, कि अब 3 दिन का वक्त भी गुज़र गया। ये वो बच्चा जिनका नाम अली है कि आपने ना आंखें खोली हैं, ना आपने जनाब दूध पिया है, ठीक है। अब वालिदा जो है ना, वालिदा वो कोई भी माँ हो तो उसका ये होता है कि उसका जब कोई बेटी बेटा पैदा होता है तो उसकी ख्वाहिश फ़ौरन देखे कि वो जनाब बच्चे को देखे, बच्चा रोएगा, उसे दूध पिलाएगी, मामलात होते हैं। कुछ ऐसा मामला नहीं। तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो थी ना, उनको मोहल्ले की औरतों ने ताने देना शुरू किए कि तुम्हारे यहाँ कैसा बेटा पैदा हुआ है जनाब, ये तो लगता है कि इसको नज़र नहीं आता, इसको सुनाई नहीं देता, फ़लाँ फ़लाँ बातें करना शुरू की। आप कुछ परेशान हुई। कायनात के मालिक रब के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी चच्ची के यहाँ आते हैं, हज़रत फ़ातिमा बिनत असद के घर। और जब पता चला कि मेरी चच्ची के यहाँ, मेरे बच्चे के यहाँ बेटा पैदा हुआ, आएँ और आकर
جب دیکھا نا تو ادھر چچی کے ہاں خوشی بھی تھی اور ساتھ کچھ ہلکا اس کا نا غم بھی تھا کہ جناب یہ بچہ دیکھ نہیں رہا، بول نہیں رہا، اور کیا نام ہے اس کا، دیکھ نہیں رہا، دودھ نہیں پی رہا، ٹھیک ہے۔ کملی والے آقا کو نا جب دینے لگی نا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بھائی تو اس دنیا کے اندر آیا ہے، لیکن نہ یہ دیکھ رہے، آنکھیں نہیں کھول رہے، اور نہ ہی دودھ پی رہے، اور ابھی تک میں نے ان کو گھٹی جو ہے وہ بھی نہیں دی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسکرائے اور کہا چچی مجھے دیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا۔ جیسے ہی گود میں لیا نا، اب یہاں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے جب ان جملوں کو لکھتے ہیں نا، وہ اپنے انداز میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مولا مشکل کشا آئے، اور اب ایسا تھا کہ محبوب کے سامنے محبوب آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب کملی والے آقا کے سامنے علی پاک آئے، اور علی نے جیسے ہی گود کے اندر مصطفیٰ کے پہنچتے ہیں تو آنکھوں کو کھول لیا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی یعنی کہ دی، ٹھیک ہے۔ اب علی پاک نے آنکھوں بھی کھولا، جناب دیکھنا شروع ہو گئے۔ آپ کی والدہ جناب بہت خوش ہوئی، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں علی پاک نے آنکھوں کو کھولا اور جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہاں رکو، میں ایک بات کہوں کہ جب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا نا بعد میں کہ علی یہ تو بتاؤ کہ ہم نے سنا ہے کہ بچپن میں آپ نے جناب 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، یہ سب کچھ، تو علی یہ تو بتائیں کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا اس دنیا میں جاؤں تو سب سے پہلے اگر کوئی چہرہ دیکھوں تو تیرے محبوب کا دیکھوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ علی پاک، اب آگے میں آگے دو چار اس کے آگے میں آگے بتاؤں کہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابھی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کے نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ابھی کچھ مہینے کے تھے یا سال کے قریب تھے، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا، مانگ لیا اپنے چچا حضرت ابو طالب سے، ٹھیک ہے۔ کیا حسین منظر ہوگا، کیا حسین منظر ہوگا کہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں علی کی پرورش ہوئی۔ دیکھیں بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے ہاں تو ماں ہو یا باپ ہو، تو جب وہ بچہ آہستہ سا بڑھتا ہے تو ماں کی بھی خواہش ہوتی ہے، سب سے کہتی ہے بیٹا کہو اللہ، ٹھیک ہے، یہ کہا جائے کہ کہو اللہ، اللہ لفظ، کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹی کے منہ سے سب سے پہلے اللہ کا نام نکلے۔ تو میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہاں پر دیکھیں کیا حسین منظر ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا ہوگا کہ علی کہو اللہ۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ خود مصطفیٰ کریم نے کہا ہوگا علی کہو اللہ، جب علی بولنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزری ہے۔ اور پھر وہ آئی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب آگے گئے، بڑھتے جا رہے ہیں، اور ابھی آپ کے کچھ ہی لمحات گزرتے ہیں زندگی کے، ٹھیک ہے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیار، وہ محبت، وہ شفقت، وہ سب کچھ موجود تھا۔ تو اسی لیے تو پھر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں کیا جوہر دکھائے، خندق میں کیا جوہر دکھائے، احد میں کیا جوہر دکھائے۔ یہ وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کا صلہ تھا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں پر دکھائے ہیں۔ تو یہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا، تاکہ آپ کی ولادت جو ہے کعبے کے اندر ہوئی، اور ولادت سے سلسلہ چلا، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس انداز سے پھر شہادت بھی اسی انداز کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اور مرتبہ ہے۔ بے شک۔ اچھا، ان کے ساتھ آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ان کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ دیکھیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کے والد جو ہیں ان کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ یا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ وہ چچا ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش کے اندر لیا۔ جناب حضرت عبد المطلب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، حضرت ابو طالب کے والد محترم ہے، کیونکہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا،
ٹھیک ہے. ابھی کچھ عرصے کے تھے کہ جناب حضرت آپ کی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، پھر حضرت آپ کے دادا جان کا وصال ہو گیا، تو آپ کی پرورش کے لیے نا حضرت ابو طالب کو رکھا گیا. ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جھوپڑی کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ نے پرورش پائی. اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے چچا ہیں کہ جنہوں نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال جو ہے وہ وہاں پر آپ نے اس گھاٹی کے اندر آپ رہے اندر، اور وہاں ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود رہے، وہاں سے آپ باہر نہ نکل سکے. یعنی کہ بے شمار قربانیاں ہیں. اگر ان کی قربانی کی طرف چلے جائیں نا، حضرت علی پاک کے جو والد ہیں ان کی قربانیوں پہ چلے جائیں کہ بے شمار ایسی قربانیاں جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کی ہیں. تو یہ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے. صحیح. تو علامہ صاحب ساتھ ہی نا ان کی آپ ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس پر روشنی ڈالیے گا. جی ہاں دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ولادت جو ہے وہ بھی حسین ہے، شہادت جو ہے وہ بھی حسین ہے. ولادت جو ہوئی وہ اللہ کے گھر میں ہوئی، شہادت جو ہوئی وہ بھی اللہ کے گھر میں ہوئی. ولادت ہوتی ہے 13 رجب کو، شہادت آپ کی ہوتی ہے 21 رمضان کو، لیکن جو آپ کو وار کیا گیا وہ 19 رمضان المبارک کو ہوا. ٹھیک ہے. وہ لمبی تفسیر ہے، اس پہ اگر چلے جائیں تو گھنٹوں بحث ہے اس کے اوپر کہ وہ جو قاتل آپ کا، کہ جو جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ جناب چھپا ہوا قاتل، ہمیشہ یاد رکھے جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ چھپ کے وار کرتے ہیں، سامنے سے وار تو نہیں کر سکتے نا. لیکن میرے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، مقام، مرتبہ اور کمال یہاں رب نے سمجھانا تھا. علی پاک کی وہ جو جوانی گزری، وہ جو جناب پوری زندگی گزری نا، وہ یہاں آ کر رب کائنات نے سمجھا دیا. کیا اس نے آ کر حملہ کیا تو علی پاک سجدے میں جب اس نے وار کیا، آپ سجدے میں. اب یہاں اصل میں میری باتیں باتیں وہ آ جاتی ہیں، پھر یہاں میں ایک اور بات کروں. دیکھیں یہاں علی پاک آج سجدے میں تو وار ہو رہا ہے، تو وہ جناب پھر کچھ ہی لمحات کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا تو وہاں حسن و حسین جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھے تو وار ہوا. وہاں والد، یہاں بیٹا. ٹھیک ہے. وہاں علی پاک نے قربانی دی، یہاں حسین پاک نے اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے بابا کے اس دین کو چلانے کے لیے اپنے پورے کا پورے خاندان کی قربانی دی. ٹھیک ہے. تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جب شہادت ہوئی نا 19 رمضان کو آپ پہ وار ہوا، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. جہاں جرت ہے، بہادری ہے، وہاں سخاوت بھی دیکھیں، وہاں پیار بھی دیکھیں، وہاں محبت بھی دیکھیں علی کی. ٹھیک ہے. بہادری آپ کی، اللہ اکبر. شجاعت آپ کی، اللہ اکبر. قاتل نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد آپ نے جب اس طرح واپس پیچھے مڑتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو علی پاک کے جملے دیکھیں. آپ نے جب اس کو صحابہ کرام مارنے لگے، کچھ کہنے لگے نا، تو آپ نے روک دیا، کہا یہ مہمان ہے، اس کو شربت پلایا جائے. ٹھیک ہے. روایت کے اندر دودھ پلایا گیا. کہا کہ تواضع کی جائے، اس کو شربت پلایا جائے، ہمارا مہمان ہے. ارے آج اگر ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ کسی کے اوپر قتل کا حملہ تو دور کا ہے، کوئی تھوک دے تو لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی پاک سے ہم نے سیکھنا ہے کہ مولا مرتضیٰ کے تو وار ہوا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، ابھی اس کو نہ کچھ کہنا، یہ مہمان ہے، مہمان نوازی کرو اس کی، اس کو دودھ پلاؤ، شربت پلاؤ. وہ پلایا گیا. جب وار ہوا 19 رمضان گزرتا ہے، 20 رمضان گزرتا ہے، تو آپ کی شہادت کا وہ وقت جو ہے نا وہ قریب آتا ہے. تو مدینہ جناب کوفے کے اندر اور مدینے کے اندر یہ ایسا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے نا تو اس وقت ایک حسین منظر تھا، یعنی کہ اس وقت ایک قیامت برپا ہوئی. اور پھر خلفائے راشدین کا وقت گزرا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب حضرت علی پاک کی شہادت کا لوگوں نے سنا نا، لوگوں کے دل بڑا غم ہوا. ٹھیک ہے. علی پاک 21 رمضان کو شہید ہو گئے. آپ کا جنازہ ہوا، جنازے کے بعد آپ کی تدفین ہو گئی. آپ کو جناب قبر کے اندر لٹا دیا گیا درود و سلام پڑھتے ہوئے. یہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ جن کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، احادیث بھی کرتی ہے.
میں اگر یہاں ایک بات اگر یہاں اور کرتا چلا جاؤں، آپ کا ٹائم بھی مختصر ہے، کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دیکھو وہ ہے نا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا اے علی تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. کتنی شان ہے، کتنی شان ہے. پھر علی وہ ہیں کہ جن کا تعلق کملی والے آقا سے ہے اور آقا کریم کی آل سے. دیکھیں علی 4 یاروں میں بھی آتے ہیں، علی پنجتن پاک میں بھی آتے ہیں، علی 12 امام میں بھی آتے ہیں. یہ مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ کی شہادت جو ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ہوئی ہے. صحیح. تو آپ حضرت علی کی حیات زندگی کے کچھ بہترین واقعات بتائیے گا. جی ہاں دیکھیں جی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چند ایک باتیں، بڑی تفصیل ہے اس کے اوپر، اگر بندہ بات کرنا چاہے تو بہت دور نکل جاتا ہے. لیکن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب جنگ بدر ہوئی، ٹھیک ہے، اور جنگ بدر جب ہوئی نا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو تھی نا وہ 313 تھی، اور سامنے جو کفار تھے ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی. اور اس جنگ کے اندر نا جب مسلمان وہاں گٹھے ہو گئے تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی ان صحابہ کے اندر تھے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ لمبی بحث ہے کہ آقا کریم نے دعا کی، سجدے میں گئے، مولا آج یہ 313 جو ہے میں ان کو لے کر آیا ہوں، تو آج تو ہی حفاظت فرما، اگر یہ 313 بھی کٹ گئے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا باقی. اب کفار کی جانب سے جو شخص آیا نا دیکھنے کے لیے کہ جناب دیکھا جائے جا کر، ابو جہل اور جناب عتبہ انہوں نے جو بھیجا شخص کے جا کر دیکھاؤ کہ کیا صورتحال ہے، مسلمان کتنے ہیں، کس انداز کے ساتھ ہیں. وہ جب شخص آیا اور مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا نا، اس نے جا کر کہا کہ ان کے پاس چند زریں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تلواریں ہیں، اور 313 کی تعداد میں وہ ہیں. ٹھیک. جب یہ کہا نا تو ابو جہل نا خوشیاں منانے لگا، اچھلنے لگا، جناب خوش ہونے لگا. تو اس شخص نے کہا کہ ایسا ہے، کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس نے کہا خوشیاں ہونا ہے. اس نے اعلان کیا، اس نے کہا اچھا تلواروں کو چھوڑو، رسیاں لے لو ساتھ. اس نے کہا خیر تو ہے. اس نے کہا تو نے خود تو کہا کہ بس چند تلواریں جناب تو 313 کی تعداد میں، تو یہاں تو لڑنے کا مقابلہ ہی نہیں ہے، کیا لڑیں گے، ہم ان کو باندھ کے لے آئیں گے مسلمانوں کو. جب یہ کہا نا اس نے کہا نہیں، میں جو دیکھ کر آیا ہوں نا، اگر تو دیکھ جائے نا تو سوچ نہیں سکتا. کہا کیا؟ کہا وہ 313 تو ہیں، لیکن وہ جو اونٹنیاں جن کے اوپر بیٹھ کر آئے ہیں نا، وہ ان مسلمانوں کو نہیں، وہ اپنے اوپر لاشوں کو لے کر آئے ہیں. یہ وہ ہیں، اور ان 313 میں ایک ایسا ہے، ان 313 میں ایک ایسا ہے کہ جس کی نگاہ اپنے قائد، اپنے محبوب کے اوپر ہے. ادھر سے ایک اشارہ ملنے کی دیر ہے تو ابو جہل یاد رکھو کہ تمہارے یہاں کچھ بچنے والا نہیں ہے. تو پھر وہی ہوا کہ جب 313 جب لڑے کفار کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا یہاں پر ایک اور میں بات کروں، کہیں بھی جناب جب میچ ہوتا ہے نا تو اس میں ایک ہیرو ہوتا ہے، مین آف دی میچ کرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جملہ، دیکھیں جنگ بدر کے اندر بھی تو ہیرو تھا نا، 60 یا 70 کفار جو ہے وہ مرے. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 37 اکیلے علی نے کیے، ایک کے اندر آتا ہے کہ 35، اور ایک کے اندر آتا ہے 30. چلو جو ہم 30 ہی مان لیتے ہیں. اگر 60-70 میں سے 30 جو ہیں صرف مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو واصل جہنم کیا، تو پھر کیوں نہیں علی ہیرو ہیں جنگ بدر کے. ٹھیک ہے. تو یہ علی ہیرو ہیں. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار یہ صحابی، یہ وہ میرے آقا کے پیارے صحابی کہ جنہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا، جنگ احد میں بھی حصہ لیا، خندق میں بھی حصہ لیا. اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑے گی نا اس کے اندر علی شامل رہے، آگے آگے رہے. اسی لیے تو اسلام جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا تو بچوں میں سب سے پہلے آپ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر سے 9 سال تھی یا 10 سال کی تھی. ٹھیک ہے. حضرت علی پاک سب سے پہلے اعلان کیا. آپ نے کلمہ شریف پڑھا. کیوں نہ پڑھتے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جنہیں خود کملی والے آقا نے کی، خود جن مصطفیٰ کریم نے جن کو کہا ہوگا علی بولو اللہ، تو وہ علی پاک نے تو جن کا بچپن سے ہی رب کا نام سنتے آئے، تو مصطفیٰ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک اور بات اگر آپ کے پاس ٹائم ہو میں کرتا ہوا چلا جاؤں کہ دیکھیں علی پاک کی آپ نے بات کی نا، تو اب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ جنگ ہوئی نا تو اس وقت سامنے جو کفار تھے انہوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے حزہ کا نعرہ لگایا. ٹھیک ہے. لنا حزہ ولنا حزہ لکم، کہ ہمارے پاس حزہ، بتوں کے نام تھے حزہ. اب اس طرف کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
کہ تم میں سے کون ہوگا جو نعرہ لگائے گا؟ سب سے پہلے علی کھڑے ہوئے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں جاؤں گا۔ تو میرے آقا نے کہا جاؤ علی، جا کر تم بھی یہ نعرہ لگا کر آؤ، وہ حزہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، تم جا کر کہو تم حزہ تمہیں قربان ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس حزہ تو نہیں، نہ ہی ہم حزہ کو رکھتے ہیں، المولا و مولا لکم، ہمارے پاس تو مولا ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا حزہ تو ہمارے پاس مولا ہے۔ یہ علی پاک نے نعرہ لگایا سب سے پہلے، تو اسی نعرے کی وجہ سے کہ رب کائنات کے محبوب کے حکم پر جب نعرہ لگایا نا، تو پھر وہ وقت بھی آیا تھا جب جناب دین مکمل ہونے لگا۔ حج کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور آپ نے کہا مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، وہاں تو کفار 1000 تھے نا، اور مسلمان 313 تھے۔ حضرت علی پاک نے نعرہ لگایا، وہاں پر رب کے لیے نعرہ لگایا۔ اب یہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 کے قریب مسلمان جو پاک ہیں، صاف ہیں، مطہر ہیں اور حج کر کے اور پاک ہو گئے، وہ موجود ہیں۔ میرے آقا نے سب کو اکٹھا کیا، مولا مشرق شاہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے پاس بلایا، اور علی پاک کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ وہ وجہ تھی، وہاں رب کائنات کا نعرہ علی نے لگایا، یہاں رب کائنات نے کہہ دیا اے محبوبہ علی نے وہاں نعرہ لگایا تھا، آج علی کا نعرہ تو خود لگا لے اور مسلمانوں کے سامنے لگا، ان پاکیزہ لوگوں کے سامنے لگا۔ میرے محبوب نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، تو یہ علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت عظیم و شاندار باتیں ہمیں بتائیں حضرت علی کے حوالے سے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے صاحبزادہ جواد المصطفیٰ خرم، ان کے تشریف آنے کا بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔